नाज़रीन आदाब, मौलाना आज़ाद नेशनल उर्दू यूनिवर्सिटी की जानिब से पेश किए जाने वाले इस तालीमी प्रोग्राम में आपका खैर मकदम है। आज का ये सबक BA साल दोम उर्दू अदब के तलबा के लिए है। इसमें आपको उर्दू के एक अहम ड्रामा निगार इम्तियाज़ अली ताज के हालात ज़िंदगी और उनके ड्रामे अनारकली से वाकिफ़ कराया जाएगा। नाज़रीन, आप में से बाज़ लोगों ने मुग़ल आज़म फ़िल्म देखी होगी। उस फिल्म में शहज़ादा सलीम और अनारकली की मोहब्बत को मौजू बनाया गया था। सलीम और अनारकली की दास्तान इश्क पर एक और फिल्म भी बनी थी जिसका नाम था अनारकली। लेकिन क्या आप जानते हैं कि इन फिल्मों के बनने से बहुत पहले इम्तियाज़ अली ताज ने सलीम और अनारकली के इश्क को अपने ड्रामे अनारकली में पेश किया था। आज हम इसी ड्रामे अनारकली और इसके मुसन्निफ़ इम्तियाज़ अली ताज के बारे में गुफ्तगू करेंगे। तो आइए सबक का आगाज़ करते हैं और सबसे पहले इम्तियाज़ अली ताज के हालात ज़िंदगी पर एक नज़र डालते हैं। इम्तियाज़ अली ताज 13 अक्टूबर 1900 ईस्वी को लाहौर में पैदा हुए। उनके वालिद शम्सुल उलमा मौलवी मुमताज़ अली उर्दू, फ़ारसी और अरबी के जय्यद आलिम और कई किताबों के मुसन्निफ़ थे। उनकी वालदा मोहम्मदी बेगम भी तालीम याफ्ता खातून थीं। ताज के वालिद ने ख़वातीन के लिए एक रिसाला तहज़ीब निस्वा भी जारी किया था, जिसकी अदारत उनके इंतकाल के बाद इम्तियाज़ अली ताज ने की। इम्तियाज़ अली ताज की तालीम व तरबियत लाहौर में हुई। उन्होंने गवर्नमेंट कॉलेज लाहौर से 1922 में BA किया। ये वो ज़माना था जब आगा हश्र काश्मीरी के ड्रामों की धूम थी। वो अक्सर लाहौर आते रहते थे। उस ज़माने में हकीम अहमद शुजा का क़याम भी लाहौर में था। उर्दू ड्रामे की उन कदावर शख्सियात से इम्तियाज़ अली ताज को बराह रास्त इस्तिफ़ादे का मौका मिला और वो उनके ज़रिए असर ड्रामा निगारी की तरफ माइल हुए। ताज को तालिब इल्मी के ज़माने से ही अदबी मशागिल से दिलचस्पी थी। उनकी शख्सियत की तामीर व तश्कील में उस वक्त के लाहौर की इल्मी व अदबी फ़ज़ा का भी बड़ा हाथ रहा था। इम्तियाज़ अली ताज बच्चों के रसाले फूल के मुदीर की हैसियत से अदबी दुनिया से मुतारुफ़ हुए। उन्होंने 1918 में एक रिसाला कहकशां जारी किया था। बाद में वो मखज़न और ज़मींदार जैसे रसाइल से भी वाबिस्ता रहे। इम्तियाज़ अली ताज 1958 में मजलिस तरक्की अदब लाहौर के डायरेक्टर मुकर्रर हुए। उस इदारे में रहकर उन्होंने उर्दू के क्लासिकी ड्रामों की इशाअत पर खुसूसी तवज्जुह दी और खुर्शीद, आराम, रौनक बनारसी और ज़रीफ़ के ड्रामों को मुरतब करके शाया किया। वो दारुल इशाअत पंजाब और बज़्म इक़बाल से भी वाबिस्ता रहे। उनकी इल्मी व अदबी खिदमात के एतराफ़ में हुकूमत पाकिस्तान ने उन्हें सबसे बड़ा शहरी एजाज़ सितारे इम्तियाज़ पर पेश किया। इम्तियाज़ अली ताज रेडियो पाकिस्तान से भी मुंसलिक रहे और उसकी नशरियात को मकबूल आम बनाने में अहम किरदार निभाया। उनके रेडियाई ड्रामों में करतबा का काजी, गूंगी जोरू, वर्जीना, खुशी, हरीम क़ल्ब, सिर्फ़ कानों के लिए, शेख बिरादरान, इस्फ़हान के मुतशायर, उल्लू की ज़बान, सैदा सैयाद, अमन सुकून, कमरा नंबर 5 और उनके अब्बा मशहूर हैं। इम्तियाज़ अली ताज ने अनारकली के अलावा 2 और ड्रामे शाहजहाँ और रोशन आरा भी लिखे, लेकिन उन्हें वो शोहरत व मकबूलियत न मिल सकी जो अनारकली के हिस्से में आई। ताज ने बच्चों के लिए भी कसीर तादाद में कहानियाँ लिखी। स्कूल की कहानियाँ, अबुल हसन, बोनों की कहानियाँ, बीरबल की कहानी, ख़ज़ानों की कहानी, खाना बदोशों की कहानियाँ, सांपों की कहानियाँ, जिनों की कहानियाँ, तिलिस्मात की कहानियाँ, कंजूसों की कहानियाँ, समुंदरी शहज़ादा, बच्चों की बहादुरी, परिस्तान, फूल बाग, फूलों की कलियाँ, चिड़िया खाना, जादू का बुर्ज, झूठ मूठ का भूत, कुमके उर्दू, मौत का राग, हैबतनाक अफ़साने वग़ैरह उनकी कहानियों के मजमूए हैं। इम्तियाज़ अली ताज के बारे में बहुत कम लोग ये जानते हैं कि इम्तियाज़ अली ताज एक बहुत अच्छे मिज़ाह निगार भी थे। उनकी मिज़ाहिया तहरीरों का मजमुआ चचा छक्कन के उन्वान से छपा, जिसका मरकज़ी किरदार चचा छक्कन अपनी जल्दबाज़ी और हमाकत की वजह से एक गुल खिलाता है और क़ारीन को हंसने पर मजबूर करता है। चचा छक्कन को उर्दू के मज़ाहिया किरदारों में अहम मकाम हासिल है। इम्तियाज़ अली ताज की रफ़ीक़ हयात हिजाब इम्तियाज़ अली, जो बाद में जिनका नाम हिजाब इस्माइल था, वो भी मशहूर नावल नगार और अफ़साना नगार थी। इम्तियाज़ अली ताज को 9 अप्रैल 1970 को सोते वक्त किसी ने कत्ल कर दिया और उर्दू ड्रामे के उफ़ुक़ का ये रोशन सितारा हमेशा के लिए ग़ुरूब हो गया। नाज़रीन, इम्तियाज़ अली ताज के हालात ज़िंदगी पर रोशनी डालने के बाद अब मैं बेहतर समझता हूँ कि उनके ड्रामे अनारकली पर गुफ्तगू की जाए। इस ज़िम्न में हम सबसे पहले अनारकली के क़िस्से पर रोशनी डालेंगे।
انارکلی کا قصہ یہ ہے کہ شہنشاہ اکبر ایک کنیز نادرہ کے رقص سے خوش ہو کر اسے انارکلی کا خطاب عطا کرتا ہے۔ اس محفل رقص میں شہزادہ سلیم بھی موجود ہے اور وہ انارکلی کی معصومیت اور حسن پر فریفتہ ہو جاتا ہے۔ محل میں ہر طرف انارکلی کا رقص اور اس کی سریلی آواز کا چرچا ہونے لگتا ہے۔ ان سب سے ایک اور کنیز دلارام حسد کی آگ میں جلنے لگتی ہے، کیونکہ وہ کل تک شہنشاہ اکبر کی سب سے منظور نظر کنیز تھی۔ دلارام کا حسد اور جلن اس وقت انتہا پر پہنچ جاتا ہے جب اسے یہ معلوم ہوتا ہے کہ شہزادہ سلیم انارکلی کو چاہنے لگا ہے۔ دلارام بھی سلیم کو چاہتی ہے کیونکہ اس کی نظر میں مستقبل کی ملکہ ہند کا تاج ہے۔ سلیم اور انارکلی کے عشق سے اسے اپنا خواب چکنا چور ہوتا محسوس ہوتا ہے اور وہ کسی بھی قیمت پر انارکلی کو راستے سے ہٹانے کے لیے کمر بستہ ہو جاتی ہے۔ سلیم انارکلی کی چھوٹی بہن سریا سے محبت کا پیغام بھجواتا ہے، جسے سن کر انارکلی پس و پیش میں پڑ جاتی ہے۔ وہ اپنی اور سلیم کی حیثیت میں موازنہ کرتی ہے۔ وہ شہزادے سے عشق کا انجام سوچ کر ڈر جاتی ہے۔ ادھر سریا سلیم کے کہنے پر انارکلی کو باغ میں لے جاتی ہے، جہاں سلیم سے اس کی ملاقات ہوتی ہے۔ انارکلی سلیم کو سمجھانے کی کوشش کرتی ہے کہ اس بے جوڑ محبت کا انجام اچھا نہیں ہوگا، لیکن سلیم کسی بھی طرح انارکلی کو اپنانا چاہتا ہے۔ ان دونوں کو تنہائی میں بات چیت کرتے ہوئے دلارام دیکھ لیتی ہے۔ سلیم اور انارکلی دونوں گھبرا جاتے ہیں۔ انارکلی اپنی رسوائی اور ذلت کے خوف سے خودکشی کرنا چاہتی ہے، لیکن سریا کسی طرح اسے سمجھا کر گھر لے آتی ہے۔ انارکلی بالکل گمسم رہنے لگتی ہے اور وہ لوگوں سے ملنا جلنا چھوڑ کر گھر بیٹھ جاتی ہے۔ سلیم دلارام کو اپنے ایوان میں بلواتا ہے اور پوچھتا ہے کہ وہ اپنی زبان بند رکھنے کے لیے کیا قیمت لے گی۔ جواب میں دلارام سلیم سے اپنی محبت کا اظہار کرتی ہے۔ سلیم اس سے کہتا ہے کہ جو الزام وہ انارکلی پر لگا رہی ہے وہ خود اس پر بھی عائد ہوتا ہے۔ دلارام سلیم سے پوچھتی ہے کہ اس کی گواہی کون دے گا۔ اسی وقت پردے کے پیچھے سے سلیم کا دوست بختیار سامنے آ جاتا ہے، جو پہلے سے وہاں چھپا ہوا تھا۔ اسے دیکھ کر دلارام بے حد خوفزدہ ہو جاتی ہے، کیونکہ اگر یہ بات شہنشاہ تک پہنچ جائے تو اس کی سزا موت ہے۔ دلارام سلیم کے قدموں پر گر کر اسے معافی مانگتی ہے۔ سلیم اس کی بات پر یقین کر کے اسے معاف کر دیتا ہے اور اسے اپنی ہمراز بنا لیتا ہے۔ دلارام اب سلیم اور انارکلی کے درمیان ملاقات کا وسیلہ بن جاتی ہے۔ قلعے میں جشن نوروز کے موقع پر سلیم دلارام سے انارکلی سے ملاقات کی سبیل نکالنے کے لیے کہتا ہے۔ دلارام دونوں کی ملاقات کرانے کا وعدہ کرتی ہے۔ وہ شہنشاہ اکبر اور سلیم کی نشستیں کافی دور رکھتی ہے اور سلیم کے آمنے سامنے انارکلی کی جگہ متعین کرتی ہے۔ وہ ایک قد آدم آئینہ اس دعویے سے نصب کرتی ہے کہ سلیم اور انارکلی کی تمام حرکات شہنشاہ بھی دیکھ سکے۔ رقص کے دوران جب انارکلی پانی مانگتی ہے تو اسے شراب دے دی جاتی ہے، جسے پی کر وہ مدہوش ہو جاتی ہے اور رقص کے دوران بے باکی سے سلیم کی طرف اشارے کرنے لگتی ہے۔ سلیم دلارام سے انارکلی کو سمجھانے کے لیے کہتا ہے۔ وہ شہنشاہ کی توجہ دوسری جانب مبذول کرانے کا بہانہ بنا کر اکبر کو آئینے میں انارکلی اور سلیم کے اشارے کے نئے دکھا دیتی ہے۔ اکبر غضبناک ہو اٹھتا ہے اور فوراً رقص بند کرنے اور انارکلی کو قید کرنے کا حکم دیتا ہے۔ انارکلی قید کر لی جاتی ہے۔ انارکلی کے قید کیے جانے کے بعد سلیم کی کیفیت دیوانوں کی سی ہو جاتی ہے۔ اس کی ماں مہارانی جودھا بائی شہنشاہ اکبر سے انارکلی کو رہا کرانے کی سفارش کرتی ہے، لیکن وہ اس پر راضی نہیں ہوتا۔ اکبر دلارام سے پوچھتا ہے کہ وہ سلیم اور انارکلی کے عشق کے بارے میں کیا جانتی ہے۔ دلارام اسے بتاتی ہے کہ دونوں چھپ چھپ کر پانی باغ میں ملا کرتے تھے اور آپ کے خلاف سازش کرتے تھے۔ انارکلی شہزادے کو بغاوت پر اکساتی تھی۔ دلارام یہ بھی بتاتی ہے کہ اس پورے معاملے میں شہزادے کا کوئی قصور نہیں، سارا قصور انارکلی کا ہے۔ دلارام یہ بھی بتاتی ہے کہ ایک دن میں اتفاق سے ادھر سے گزر رہی تھی تو میں نے ان کی باتیں سن لیں۔ شہزادے نے مجھے دیکھ لیا اور مجھے دھمکی دی کہ اگر یہ راز فاش ہوا تو ذل الہی تک یہ خبر پہنچا دی جائے گی کہ تو خود ہم سے عشق کرتی ہے، اس لیے میں اپنی جان کے خوف سے خاموش رہی۔ سلیم ہر طرف سے مایوس ہو کر انارکلی سے ملاقات کے لیے اپنے دوست بختیار سے مدد کا خواستگار ہوتا ہے۔ بختیار داروغہ زندہ کو رشوت دے کر انارکلی سے ملاقات کی سبیل نکالنے کے لیے کہتا ہے۔ انارکلی سے ملنے کے بعد سلیم اپنے وعدے پر قائم نہیں رہتا اور اسے قید خانے سے بھگا لے جانا چاہتا ہے۔ داروغہ زندہ اس کے ارادے کو تاڑ جاتا ہے اور وہ حیلے سے کام لیتا ہے۔ وہ سلیم کو بتاتا ہے کہ بادشاہ سلامت قید خانے کا معائنہ کرنے آ رہے ہیں۔ ان کے واپس جاتے وقت میں دروازہ کھلا چھوڑ جاؤں گا، آپ انارکلی کو لے کر نکل جائیے گا۔ بادشاہ سلامت اسے میری غفلت سمجھیں گے اور اس طرح میری سزا کم ہو جائے گی۔ یہ کہہ کر وہ سلیم کو ایک کمرے میں چھپا دیتا ہے۔
اور اسے ایک مشروب پلاتا ہے جس کے بعد وہ بے ہوش ہو جاتا ہے۔ داروغہ زندہ فوراً شہنشاہ اکبر کو پورے صورتحال سے آگاہ کرتا ہے۔ وہ یہ بھی بتاتا ہے کہ صاحب عالم انارکلی کو قید خانے سے بھگا لے جانا چاہتے تھے اور انارکلی نے انہیں بغاوت پر اکسایا تھا۔ دلارام کے جانے کے فوراً بعد داروغہ زندہ کا انارکلی کے بارے میں منفی اطلاع دینا بادشاہ کو اور غیظ و غضب میں ڈال دیتا ہے۔ وہ غصے کے عالم میں انارکلی کو زندہ دیوار میں چنوا دینے کا حکم دیتا ہے۔ اس طرح دلارام کو اپنے ارادوں میں کامیابی ملتی ہے اور سلیم اور انارکلی کی محبت اپنے المناک انجام کو پہنچتی ہے۔ بعد میں اکبر اور سلیم کو دلارام کی سازش کا پتہ چلتا ہے، لیکن اب پچھتانے اور ہاتھ ملنے کے سوا کچھ بھی باقی نہیں ہے۔ ناظرین، آپ انارکلی کے قصے سے واقف ہو گئے۔ اب میں امتیاز علی تاج کی ڈرامہ نگاری کے بارے میں آپ سے گفتگو کروں گا۔ اگر تاریخی تناظر میں انارکلی کے قصے کا جائزہ لیا جائے تو پتہ چلتا ہے کہ تاریخ میں اس واقعے کا کہیں کوئی ذکر نہیں ہے۔ امتیاز علی تاج نے زبانی روایت یعنی اورل ٹریڈیشن سے یہ قصہ اخذ کیا ہے۔ خود امتیاز علی تاج نے انارکلی کے دیباچے میں اقرار کیا ہے کہ اس قصے کی کوئی تاریخی بنیاد نہیں ہے۔ انہوں نے لکھا ہے، اقتباس: جہاں تک میں تحقیق کر سکا ہوں تاریخی اعتبار سے یہ قصہ بے بنیاد ہے۔ محکمہ آثار قدیمہ کی طرف سے انارکلی کے مقبرے میں اس کی جو داستان فریم میں لگی ہوئی ہے اس کا ترجمہ یہ ہے: لاہور کا سول اسٹیشن انارکلی کے نام سے مشہور ہے۔ یہ خطاب شہنشاہ اکبر کے حرم میں نادرہ بیگم یا اشرف النساء بیگم نامی ایک منظور نظر کنیز کو ملا تھا۔ بیٹے سے مجرمانہ سازش کے شبہے میں شہنشاہ نے اسے زندہ گاڑنے کا حکم دیا۔ سلیم کو اس کی موت کا بے حد صدمہ ہوا۔ تخت پر بیٹھنے کے بعد اس نے انارکلی کی قبر پر ایک نہایت عالیشان عمارت بنوا دی۔ اقتباس ختم۔ بہرحال یہ واقعہ بھلے ہی تاریخی نہ ہو، لیکن امتیاز علی تاج نے اسے اتنے مؤثر پیرائے میں بیان کیا ہے کہ یہ حقیقی ہی معلوم ہوتا ہے۔ امتیاز علی تاج جدید اردو ڈرامے کے بانی ہیں۔ وہ چونکہ ڈرامے سے براہ راست وابستہ تھے، اس لیے ڈرامے کی تکنیک اور فنی باریکیوں سے بخوبی واقف تھے۔ ان کا ڈرامہ انارکلی جو 1922 میں لکھا گیا اور دسمبر 1931 میں شائع ہوا، اپنی دلکشی، ادبیت اور فنی حسن کی وجہ سے بہت مقبول ہوا۔ منظم پلاٹ، بہترین کردار نگاری اور مکالموں کی برجستگی کی وجہ سے یہ ڈرامہ ایک شاہکار بن گیا۔ انارکلی کے قصے کو آگے بڑھانے کے لیے جو فضا اور ماحول تیار کیا گیا ہے وہ بھی بے حد پر اثر ہے۔ فضا بندی اور مرقع نگاری، واقعات کی ترتیب اور تسلسل اور جذبات نگاری کی وجہ سے اس ڈرامے پر حقیقی ہونے کا گمان ہوتا ہے۔ امتیاز علی تاج کو فضا آفرینی اور ماحول کی پیشکش میں کمال حاصل ہے۔ انہوں نے اس ڈرامے کی فضا بندی اس طریقے سے کی ہے کہ قاری خود کو مغلیہ عہد میں سانس لیتا محسوس کرتا ہے اور معلوم ہوتا ہے کہ تمام واقعات اس کی آنکھوں کے سامنے رونما ہو رہے ہیں۔ صدیوں پہلے کی مغلیہ شان و شوکت اور شاہی قلعے کی زندگی کی ایسی دلکش تصویر اردو ڈرامے کی تاریخ میں نہ انارکلی سے پہلے کسی نے پیش کی اور نہ بعد میں۔ اگرچہ اس ڈرامے کی ابتدائی مناظر میں عمل کی رفتار ذرا سست ہے، لیکن جیسے جیسے ڈرامہ آگے بڑھتا ہے واقعات تیزی سے رونما ہوتے ہیں۔ آخر میں تو عمل کی رفتار خاصی تیز ہو گئی ہے۔ جشن نوروز میں انارکلی کے شراب پی کر ہوش و حواس کھو دینے کے بعد ایک کے بعد دیگرے تیزی سے واقعات پیش آتے ہیں اور کرداروں کے حرکت و عمل میں بھی سرعت آنے لگتی ہے۔ انارکلی کا پلاٹ بے حد منظم اور گٹھا ہوا ہے۔ اس میں کہیں کوئی جھول نظر نہیں آتا۔ تمام واقعات ایک منطقی ترتیب سے آگے بڑھتے ہیں۔ اس میں انارکلی اور سلیم کی عشقیہ داستان پراثر انداز میں پیش کی گئی ہے۔ امتیاز علی تاج نے انارکلی میں روایت سے انحراف کرتے ہوئے کوئی ضمنی پلاٹ نہیں رکھا ہے۔ اس ڈرامے سے پہلے کے اردو ڈراموں میں اصل قصے کے ساتھ ساتھ ضمنی قصہ بھی چلتا رہتا تھا۔ ابتدا میں یہ ضمنی قصے مزاح پیدا کرنے کے لیے شامل کیے جاتے تھے، لیکن اصل قصے سے ان کا کچھ نہ کچھ ربط رہتا تھا۔ لیکن بعد میں ان کی حالت یہ ہو گئی کہ اصل قصے سے ان کا کوئی تعلق نہیں رہتا تھا، اور انہیں نکال بھی دیا جائے تب بھی ڈرامے کے عمل یا قصے پر کوئی اثر نہیں پڑتا۔ امتیاز علی تاج نے انارکلی میں چند ضمنی کردار شامل کیے اور انہیں قصے میں اس طرح ضم کر دیا کہ یہ اس کا جزو معلوم ہوتے ہیں۔ ستارہ اور زعفران اس ڈرامے کی غم انگیز فضا میں ہنسی کی پھلجھڑیاں بکھرتی نظر آتی ہیں۔ ان سے قصے کو آگے بڑھانے اور محلسرا کی فضا بندی میں مدد ملتی ہے۔ انارکلی میں ڈرامہ نگار نے ایکٹ یا باب اور مناظر یعنی سینز کی تقسیم میں بھی تناسب اور سلیقے سے کام دیا ہے۔ اس میں واقعات کی بیجا بھرمار نظر نہیں آتی، بلکہ اکثر اوقات جملوں سے بات آگے بڑھائی گئی ہے۔
مثال کے طور پر ڈرامے کے آغاز میں خواجہ سرا کافور اور دلارام کی گفتگو سے ہمیں پتہ چلتا ہے کہ دلارام اب بادشاہ سلامت کی منظور نظر کنیز نہیں رہی، بلکہ اس کی جگہ اب انارکلی نے لے لی ہے۔ امتیاز علی تاج نے انارکلی میں کردار نگاری کا بھی عمدہ نمونہ پیش کیا ہے۔ اس کے کردار اپنی حرکات و سکنات اور بات چیت سے بالکل فطری محسوس ہوتے ہیں۔ ان کرداروں کی تعمیر و تشکیل میں ڈرامہ نگار نے انسانی نفسیات پر اپنی گرفت کا بہترین ثبوت دیا ہے۔ اکبر کا جاہ و جلال، سلیم کی جذباتیت، انارکلی کی معصومیت، دلارام کی عیاری، سریا کی عقل مندی، مہارانی کی مامتا اور زعفران اور ستارہ کا ہنسی مذاق سب کچھ مل کر مغلیہ حرم سرا کی حقیقی تصویر پیش کرتے ہیں۔ اس ڈرامے میں اکبر اعظم ایک بادشاہ کے طور پر سامنے آتا ہے جو ملکی امور سے بخوبی واقف ہے اور خود اعتمادی اور قوت عمل کا پیکر ہے۔ وہ اپنے بیٹے میں بھی یہی صفات دیکھنے کا آرزومند ہے۔ وہ نہیں چاہتا کہ ایک کنیز کے لیے اس کا بیٹا سلطنت کے امور سے منہ موڑ لے۔ اکبر اعظم ایک اصول پسند بادشاہ ہونے کے ساتھ ساتھ اپنے بیٹے سے محبت کرنے والا باپ بھی ہے۔ انارکلی کی موت کے بعد سلیم کی حالت زار اس سے دیکھی نہیں جاتی اور وہ بیٹے کے سامنے معافی مانگتا اور گڑ گڑاتا نظر آتا ہے۔ اسے جب دلارام کی سازش کا پتہ چلتا ہے تو وہ پشیمان بھی ہوتا ہے اور بیٹے کا دل توڑنے پر اسے بے حد دکھ بھی ہوتا ہے، لیکن انارکلی کی موت پر اس کا افسوس ظاہر نہ کرنا اس بات کی علامت ہے کہ وہ صرف ایک بادشاہ ہے جس کی نظر میں ایک کنیز کی زندگی کی کوئی اہمیت نہیں۔ اسے صرف اپنے بیٹے سے ہمدردی ہے، اپنے بیٹے سے محبت ہے۔ انارکلی ایک حسین، معصوم اور سادہ لوح دوشیزہ ہے جو صرف محبت کر سکتی ہے۔ اس میں دنیا داری نام کو نہیں۔ یہی وجہ ہے کہ وہ آسانی سے دلارام کی سازشوں کا شکار بن جاتی ہے۔ انارکلی اپنی حیثیت جانتی ہے۔ وہ یہ بھی جانتی ہے کہ ایک کنیز کی ولیعہد سلطنت سے محبت کا راز اگر فاش ہو گیا تو اس کا کیا انجام ہوگا، لیکن اس کے باوجود وہ سلیم کی محبت کو ٹھکرانے کا حوصلہ نہیں پاتی۔ وہ ایک ایسی لڑکی ہے جس کو حالات کے تھپیڑے جدھر چاہتے ہیں لے جاتے ہیں۔ سریا کے بار بار سمجھانے کے باوجود وہ دلارام کی چالوں کو سمجھ نہیں پاتی اور اپنی جان گنوا بیٹھتی ہے۔ فنی اعتبار سے انارکلی بہت حد تک ایک جامد کردار ہے۔ اس میں ارتقاء اور حرکت و عمل کی کمی ہے۔ شروع سے آخر تک اس کے ذہن و مزاج اور حرکت و عمل میں کوئی تبدیلی نظر نہیں آتی۔ جشن نوروز میں رقص کرتے وقت اس میں ذرا سی بے باکی بھی آتی ہے تو وہ بھی شراب کی بدولت، اور نشہ اترنے کے بعد وہ پھر پہلے جیسی ہو جاتی ہے۔ سلیم اس ڈرامے میں ایک عاشق مزاج، رومان پسند اور جذباتی شہزادے کے روپ میں سامنے آتا ہے جسے انارکلی سے جنون کی حد تک محبت ہے۔ وہ انارکلی کو حاصل کرنے کے لیے کچھ بھی کرنے پر آمادہ ہے، لیکن سلیم میں فہم و تدبر کی کمی ہے۔ یہی وجہ ہے کہ وہ بھی بآسانی دلارام کے جال میں پھنس جاتا ہے۔ دلارام اس ڈرامے کا سب سے متحرک اور جاندار کردار ہے۔ انارکلی میں تمام تر حرکت و عمل، تصادم اور کشمکش کے پس پشت اسی کی شخصیت ہے۔ وہ سلیم کو چاہتی ہے اور اس کی نظر مستقبل کی ملکہ ہندوستان کے تاج پر ہے، لیکن جب اسے اس میں ناکامی ہوتی ہے تو وہ تھک ہار کر بیٹھ جانے کی بجائے پورے شد و مد سے اپنی راہ کا کانٹا ہٹانے میں مصروف ہو جاتی ہے۔ اس کا کمال یہ ہے کہ اس کی عیاری اور مکاری کا اندازہ اکبر اعظم جیسا شخص بھی نہیں لگا پاتا۔ سلیم اور انارکلی کی تو بات ہی الگ ہے۔ ڈرامہ نگار نے اس میں ایک رقیبہ کی نفسیات کو اتنے اچھے انداز میں نمایاں کیا ہے کہ وہ ایک فطری کردار بن گئی ہے، بلکہ اگر یہ کہا جائے کہ دلارام ڈرامے انارکلی کا سب سے بہترین اور توانا کردار ہے تو غلط نہیں ہوگا۔ سریا انارکلی کی چھوٹی بہن ہے۔ وہ نہایت شوخ، چلبلی، ذہین، بے خوف اور بے باک لڑکی ہے۔ وہ ہر مقام پر انارکلی کو دلارام سے خبردار کرتی ہے۔ اس کی شخصیت اس ڈرامے میں آہستہ آہستہ استحکام حاصل کرتی ہے۔ وہ سلیم اور انارکلی کی رازدار ہے اور بڑی عقل مندی سے دونوں کی ملاقات پائے باغ میں بھی کراتی ہے۔ وہ دونوں کی جھجک دور کرنے اور ایک دوسرے کے قریب آنے میں مدد کرتی ہے۔ انارکلی کی موت کے بعد وہ پہلے سلیم اور اس کے بعد اکبر اعظم سے جس گستاخانہ لہجے میں بات کرتی ہے وہ مغلیہ شان و شوکت اور بادشاہ کے قہر و جبروت کے مد نظر غیر فطری کہا جا سکتا ہے، لیکن جس صورتحال میں وہ اس لہجے میں بات کرتی ہے اس وقت اس کی نفسیات کو ذہن میں رکھیں تو یہ فطری محسوس ہوگا۔ اس کی بے قصور بہن کو زندہ دیوار میں چنوانے والے بادشاہ سے اسے شدید نفرت ہے اور اس کے ذہن و دل سے بادشاہ کا احترام اور خوف ختم ہو گیا ہے۔ بہن کی موت کے بعد اسے اپنی زندگی کی کوئی فکر نہیں ہے، اسی لیے بے خوف ہو کر وہ بادشاہ کو لعن طعن کرنے سے گریز نہیں کرتی۔ انارکلی
سلیم، اکبر اعظم، دلارام اور سریا وغیرہ کرداروں کے علاوہ اس ڈرامے میں بختیار، مہارانی، انارکلی کی ماں، خواجہ سرا کافور اور دیگر کنیزیں بھی اہم رول ادا کرتی ہیں۔ ناظرین، مکالمے کسی بھی ڈرامے کا جزو لا ینفک ہوتے ہیں۔ ان سے ڈرامے کو آگے بڑھانے اور کرداروں کی صفات اجاگر کرنے کا کام لیا جاتا ہے۔ امتیاز علی تاج نے انارکلی میں بہترین مکالمہ نگاری کا ثبوت دیا ہے۔ چست فقرے، ہموار جملے، اختصار و ایجاز اور حفظ مراتب کا خیال انارکلی کے مکالموں کی خصوصیت ہے۔ ڈرامہ نگار نے ہر کردار کے مزاج، عمر اور جنس کے اعتبار سے مکالمے تحریر کیے ہیں۔ شہنشاہ اکبر کے مکالموں میں جہاں جاہ جلال اور روب و دبدبہ نظر آتا ہے، وہیں سلیم کی گفتگو سے ایک رومان پسند اور عاشق مزاج نوجوان کے جذبات کی عکاسی ہوتی ہے۔ انارکلی کا لب و لہجہ ایک ایسی کنیز کی تصویر پیش کرتا ہے جو کشمکش میں مبتلا ہے۔ وہ سلیم کی محبت پر خوش بھی ہے اور خوفزدہ بھی کہ اس کا انجام کیا ہوگا۔ اس کی گفتگو سے اندازہ ہوتا ہے کہ وہ ایک بے حد سادہ دل، معصوم اور بے ریا لڑکی ہے۔ اس کے برخلاف دلارام کی زبان سے نکلنے والا ایک ایک لفظ اس کی عیاری اور مکاری کی شہادت دیتا ہے۔ سریا کی بات چیت سے اس کے لہجے کی شوخی، شرارت اور چلبلے پن کا اندازہ ہوتا ہے۔ ڈرامے کی ایک اور بنیادی خصوصیت ہوتی ہے تصادم۔ اس کے بغیر ڈرامائی عمل پیدا نہیں ہو سکتا۔ انارکلی میں داخلی اور خارجی دونوں قسم کا تصادم نظر آتا ہے۔ انارکلی کو جب معلوم ہوتا ہے کہ ولیعہد سلطنت اسے چاہتا ہے تو اس وقت اس کی جو ذہنی کیفیت ہے، وہ اپنے آپ کو جس طرح دوراہے پر کھڑی محسوس کرتی ہے، وہ داخلی تصادم کی بہترین مثال ہے۔ اسی طرح اکبر اعظم کے اندر ایک شہنشاہ اور ایک باپ میں جس طرح کشمکش جاری ہے، وہ بھی داخلی تصادم کی بہترین مثال ہے۔ باپ اکبر اپنے بیٹے کو خوش و خرم دیکھنا چاہتا ہے، لیکن بادشاہ اکبر جو اپنے بیٹے کو مستقبل کے بادشاہ کے طور پر دیکھ رہا ہے، اس پر غالب آ جاتا ہے۔ وہ نہیں چاہتا کہ ولیعہد سلطنت ہندوستان کے تخت و تاج پر ایک کنیز کو فوقیت دے۔ انارکلی میں خارجی تصادم کی بھی کئی نوعیتیں ہیں۔ دلارام سلیم اور انارکلی، دلارام اکبر اور انارکلی، انارکلی سلیم اور اکبر کے درمیان جو شدید قسم کی کشمکش ہے، وہ اس ڈرامے میں تصادم کی لو تیز کرتی ہے۔ انارکلی میں اتحاد زماں و مکان بھی بخوبی موجود ہے۔ اس میں 13 مناظر ہیں، 4 سلیم کے ایوان کے، 2 زندہ کے، پہلا زندہ کے اندر، دوسرا زندہ کے باہر اور بقیہ 7 مناظر قلعے کے مختلف حصوں کے ہیں۔ اس طرح اس ڈرامے میں اتحاد زماں بھی موجود ہے، اتحاد مکان بھی موجود ہے۔ جہاں تک اتحاد زماں کا سوال ہے تو ڈرامے کے آغاز سے اختتام تک 24 گھنٹے سے زیادہ کا عرصہ دیا گیا ہے۔ اس درمیان امتیاز علی تاج نے جو وقفے دیے ہیں وہ قصے کے عروج اور ارتقاء کے لیے ضروری ہیں۔ ڈرامے کے آغاز، عروج اور انجام کے لیے جتنی مدت درکار ہے، انارکلی میں اس کا پورا خیال رکھا گیا ہے۔ انارکلی میں جہاں بہت ساری خوبیاں ہیں، وہیں کچھ خامیاں بھی ہیں۔ مثال کے طور پر ڈرامہ نگار نے اس میں اسٹیج کی ضرورتوں کو بڑی حد تک نظر انداز کیا ہے۔ یہی وجہ تھی کہ جس تھیٹریکل کمپنی کے لیے انہوں نے اسے لکھا تھا، وہ اس میں کچھ ترمیم کرنا چاہتی تھی اور اس کے بعد اسے اسٹیج کرنا چاہتی تھی، لیکن تاج کو اپنے ڈرامے میں کوئی تبدیلی گوارا نہ تھی، جس کی وجہ سے یہ اسٹیج پر پیش نہیں کیا جا سکا۔ اشاعت کے بہت بعد اس ڈرامے کو اسٹیج پر پیش کیا گیا، لیکن کافی کاٹ چھانٹ کے بعد۔ اس ڈرامے میں خود کلامیاں بھی بے حد طویل ہو گئی ہیں، جو ذہن پر بار محسوس ہوتی ہیں۔ بعض مناظر بہت طویل ہیں، جس کی وجہ سے عمل کی رفتار سست پڑ جاتی ہے۔ لیکن ان تمام کمیوں کے باوجود انارکلی اپنی دیگر خصوصیات کی وجہ سے اردو ڈرامے کی تاریخ میں شاہکار کا درجہ رکھتا ہے۔ عزیز طلبہ، آج کی گفتگو ہم یہیں ختم کرتے ہیں۔ آج کے سبق میں ہم نے آپ کو اردو کے ایک اہم ڈرامہ نگار امتیاز علی تاج کی ڈرامہ نگاری اور ان کے شاہکار ڈرامے انارکلی کے بارے میں بتایا۔ اگر اس موضوع پر آپ مزید مطالعہ کرنا چاہتے ہیں تو میں آپ کو اس کے لیے چند اور کتب کا نام بتا رہا ہوں، ان سے آپ استفادہ کر سکتے ہیں۔ پہلی کتاب ہے اردو ڈرامے کا ارتقاء، اس کے مصنف ہیں عشرت رحمانی۔ یہ کتاب ایجوکیشنل بک ہاؤس علی گڑھ نے شائع کی ہے۔ دوسری کتاب ہے اردو ڈرامے کی تاریخ و تنقید، اس کے مصنف بھی عشرت رحمانی ہیں اور یہ کتاب بھی ایجوکیشنل بک ہاؤس علی گڑھ نے شائع کی ہے۔ تیسری کتاب ہے تاریخ ادب اردو جلد سوم، جس کے مصنفہ ہیں سیدہ جعفر۔ یہ کتاب حیدرآباد سے شائع ہوئی ہے۔ ناظرین، آپ سے کسی اور پروگرام میں پھر کسی نئے موضوع پر ملاقات ہوگی۔ آداب۔